अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिनते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल मैं कौन पिया के एपिसोड नंबर 17 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। पेपर्स की तैयारी करता हमज़ा नोट्स थामे पढ़ कम ऊँघ जाता रहा था। परसों पहला पेपर था जबकि हमज़ा नोट्स को देख कम सो ज़्यादा रहा था। स्टडी टेबल पर काम करता रयान हमज़ा को देखते पिन मार गया, जिससे नींद में ज़्यादा हमज़ा हड़बड़ा कर उठा। क्या तकलीफ़ है तुझे? पढ़ लो अपना अब तुम। ऐसी मनहूसियत फैलाई हुई है कि हद ही हो गई। रयान के कहने पर हमज़ा चिढ़ता हुआ बोला, बताने का शुक्रिया, पर ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही। बाकी बात मासूमियत से कह गया। कौन थी ये? रयान ने तर्स खाया, फिर हमज़ा से नोट्स मांगे जो वो ताबेदारी से रयान को पकड़ा गया था। ये तो अमल के नोट्स हैं, तुझे कहाँ से मिले? नोट्स पर अमल की हैंड राइटिंग को देखते हुए रयान ने हैरत से पूछा। शादी से पहले एक कोरियर आया था अमल के नाम पर, उसने रिसीव ही नहीं किया तो शकूर चाचा ने मुझे दे दिया। जब खोला तो उसमें अमल की बुक्स और नोट्स थे, तो मैंने अपने पास रख लिए। भाई से बात की तो थी कि वो अमल को पेपर्स देने दें, मगर बेसूद। तभी मैं उधर से पढ़ रहा हूँ। हमज़ा के बताने पर अयान चुप होता थ्योरी पढ़ने लगा जो उसके ऊपर से गुजरे। पता था मुझे, तुम्हें भी नहीं आता होगा। चल अब अमल की मिन्नतें करते हैं, पढ़ा दे हमें वो। रयान के हाथ से नोट्स लेते हमज़ा ने कहा। सर हिलाता रयान उसके साथ कमरे से अमल की तलाश में निकला, जो हॉल में ही ख़त्म हो गई। अमल, हमज़ा अमल के पास जाती ऊंची आवाज़ में बोला, जिससे अमल हड़बड़ाती चीख उठी। रिलैक्स यार, मैं हूँ हमज़ा। हमज़ा बौखलाहट का शिकार हुआ अमल से कह गया, जो दिल पे हाथ रखे अपना सांस बहाल कर रही थी। डफर, डरा दिया तुमने अमल को। ये पानी पियो। पानी का गिलास अमल को देते रयान हमज़ा से कह गया, जो मुँह बनाता बैठ गया था। अमल ने पानी पिया और उठने लगी कि रयान उसे कंधों से थामे फिर से बिठा गया। अमल ने हैरत से दोनों को देखा, जो पल्ले दर्जी के चेहरे पर मासूमियत सजाए उसी को देख रहे थे। अमल ने आंखों से इशारा किया और पूछा, जिस पर दोनों ने सर झुकाए। अमल ने फिर नाम में सर हिला दिया। अब कौन सी फरमाइश करनी है तुम लोगों ने? जब दोनों ना बोले तो अमल ने पूछ लिया। वह ऐसा ही करते थे। रयान ने बिना कुछ कहे नोट्स अमल के आगे किए, जिसको अमल थामने की बजाय उन नोट्स को देखने लगी। प्लीज़, हमज़ा मिनमिनाया। जब सर ये थ्योरी करवा रहे थे, किसने कहा था क्लास बंक करने को? अमल ने नोट्स पकड़ने की जगह पूछा। नींद आती ना उनके लेक्चर में, तभी, मासूमियत से कहता हमज़ा दोबारा से झुक गया। नींद या फातिमा के साथ सैर सपाटे? रयान थोड़ी पर हाथ रखते पूछ गया। अमल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अच्छा वो नहीं, मैं समझा रही हूँ कि पॉइंट नोट कर लो, याद करने में आसानी रहेगी। अमल की बात पर दोनों ताबेदार बच्चों की तरह बैठ गए। रयान अपना पेन लेकर नोट पैड खोल गया, जबकि हमज़ा इधर उधर देखने लगा। उसके पास पेन और नोट पैड नहीं था। ये ले हमज़ा, फातिमा पेन आगे करते बोली। अमल और रयान ने फातिमा को देखा, जो हमज़ा के बराबर बैठती बोली, मुझे भी ये थ्योरी नहीं आती। अमल समझा दो मुझे भी। हमज़ा से ज़्यादा डबल मासूमियत लाती फातिमा बोली, तो जहाँ हमज़ा कुर्बान हुआ वहीं अमल का दिल किया कि वो दिल खोल कर हंसे। जबकि उन दोनों के इस बेफजूल लैला मजनू के सीन पर रयान अपने माथे पर हाथ मार गया। अमल का जब जवाब दे गया तो खिलखिलाकर हंस दी। राना जो एबक को वीडियो कॉल पर बात करके रिपोर्ट कर रहा था रुका, फिर हॉल का मंजर वाज़ेह हुआ तो राना कैम ऑन कर गया। ऑफिस में बैठा एबक बैक कैम के मंजर पर नज़र डाल गया तो उसकी आंखों की पुतली सुखड़ी फोकस एक चेहरे पर था। अमल बालों का जूड़ा किए, जिससे आवारा लटे बाहर उसके चेहरे पर छूल रही थी। दुपट्टा कंधों पर रखे ग्रीन कलर के सूट में हंसती मुँह पर हाथ रख गई थी, जबकि हमज़ा और फातिमा सर झुकाए बैठे थे। तो वहीं रयान खुशमगी नज़रों से उन दोनों को देख रहा था। राना, ब्लूटूथ से आती एबक की आवाज़ पर राना बोला। जी सर। यहाँ क्या हो रहा है? सर, अमल मैम तीनों को पढ़ा रही हैं। एबक कहकर एक नज़र फिर से अमल पर डाल गया, जो अब सर पर दुपट्टा लेती अपने स्लीव को ऊपर करती मुंह में रखे पेन को निकाल कर नोट्स पर समझा रही थी, जबकि वो तीनों किसी ताबेदार बच्चों को समझ की तरह समझ रहे थे। राना, ऑफिस आओ, एबक कहकर कॉल कट कर गया। राना हॉल से निकल गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। शुक्रिया अमल, अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे, तुमने आज बचा लिया मुझे। हमज़ा कॉफ़ी लेता अमल से कह गया। अमल मुस्कुराकर रयान और फातिमा को कॉफ़ी देती जाने लगी। किधर जा रही हो अब तुम? फातिमा के पूछने पर अमल बोली, तुम्हारे भाई का खाना भेजते हैं ऑफिस, वहीं बनाने जा रही हूँ। चलो हम तुम्हारी मदद करवाते हैं। रयान के कहने पर हमज़ा और फातिमा ने इस बात में सर हिलाया और अमल उन तीनों की किचन में जाने और मदद करवाने पर बौखलाहट का शिकार होती बोली, नहीं तुम लोग रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। अरे ऐसे कैसे? तुमने इतनी मदद की हमारी, अब हमें भी तो कुछ करने दो ना। फातिमा के कहने पर हमज़ा और रयान खड़े हुए। मैं सब खुद कर लूँगी। अमल को पता था उन तीनों ने काम कम करना था और ख़राबा ज़्यादा करना था, तभी कह गई, चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम खाना बनाना चाहती हो तो मेरी बात मानो, वरना हम तुम्हारे साथ किचन में जाएंगे। हमज़ा के कहने पर अमल ने फ़ौरन से कहा, सब मानूंगी पर किचन में नहीं जाना। ठीक, आज तुम हमारे लिए बिरयानी बनाओ, साथ में चिकन शामी। हमज़ा के ऑर्डर देने पर फातिमा और रयान के मुँह में पानी दर आया। मंजूर है, अमल कहती किचन में गुम हुई।
ٹائم کم تھا، اس ظالم دیو کا کھانا دوپہر 1 بجے تک آفس جانا ہوتا ہے۔ اب 12 بج چکے تھے۔ عمل کچن میں آتے تیزی سے ہاتھ چلانے لگی، جبکہ دوسری طرف وہ چکن شامی رکھ چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رانا، جتنا جلدی ہو سکے اس فائل کی کاپی کروا کر انویسٹرز کو سینڈ کر دو تاکہ آگے کا کام شروع ہو سکے۔ میٹنگ روم سے نکلتے ہوئے ایبک نے رانا سے کہا جو فائل تھام گیا۔ سب ورکر کو آفٹرنون وش کرتا ایبک اپنے آفس چلا گیا۔ سر کا لنچ آ کے، جس کی خوشبو نے پورے آفس کی بھوک میں اضافہ کیا۔ علیزہ کی بات پر رانا رکا۔ ایبک تو سادہ کھانا کھاتا، پھر خوشبو کیسی؟ کون دے کر گیا کھانا؟ حمزہ سر اور ریان سر آئے ہیں، آپ کے آفس میں ہیں۔ میرے بتانے پر وہ ادھر چلے گئے۔ علیزہ کے بتانے پر رانا کو حیرت کے ساتھ تشویش بھی ہوئی۔ وہ دونوں تو کبھی آفس نہیں آتے، تو آج کیوں؟ یہی سوچتے ہوئے رانا اپنے آفس میں آیا، جہاں اس کے چیئر پر حمزہ بیٹھا ہوا اور ٹانگیں ٹیبل پر تھیں۔ نواب صاحب آرام سے موبائل استعمال کر رہے تھے، جبکہ ریان آفس ٹیبل پر بیٹھا ایک ٹانگ ہلا رہا تھا اور ٹیبل کے سائڈ پر ایک بڑا ڈبہ رکھ پڑا تھا۔ آپ دونوں اس وقت اور یہاں خیریت سے؟ رانا کے پوچھنے پر حمزہ کے ساتھ ریان بھی مسکرا گئے۔ رانی کی یاد آئی تو ہم چلے آئے، ریان کہتا رانا کو اندر آنے کا کہہ گیا۔ رانا تھوک نکلتا اندر آیا۔ رانا ایک کام کرنا، یہ ڈبہ بھائی کو کھانے میں دینا۔ حمزہ کے بتانے پر رانا کا رنگ اڑا، کیونکہ وہ کھانے کے ڈبے سے آتی خوشبو سے جان گیا تھا کہ اس میں ایبک کا معمول والا کھانا نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ رانا کے کہنے کی دیر تھی، حمزہ اسے دبوچتے ہوئے اس کا سر ٹیبل پر رکھ گیا۔ ابے رانی، اتنا سا کام ہے اور تو اتنا بھاؤ کھا رہی ہو، جیسے میں نے تجھے سہاگ رات کے لیے پوچھا ہو۔ بیہیو حمزہ، ریان نے حمزہ کو ٹوکا۔ سوری، چل اب رانی اچھے بچوں کی طرح بھائی کو یہ کھانا دے گی۔ سوری کہہ کر حمزہ نے رانا کو سیدھا کیا اور اس کی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ رانا بنا کچھ کہے ڈبہ لی آفس سے نکلا، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ علیزہ اسے پلیٹر کر دو اور سر کے آفس میں دے جاؤ۔ سر، اگر سر نہ کھائیں تو میں حاضر ہوں، علیزہ ڈبے سے آتی خوشبو سونگھتی ہوئی بولی۔ رانا نے اسے گھوری دی، جس پر وہ سیدھے ہوتی کچن میں چلی گئی، جبکہ رانا ایبک کے آفس، جس کے پیچھے دبے پاؤں حمزہ اور ریان۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایبک، وہ فائل سب انویسٹرز کو سینڈ کرتی ہے، ساتھ ہی نیکسٹ میٹنگ کا بھی بتا دیا گیا ہے۔ اب آگے کیا؟ ایبک فریش ہو کر جب واپس آیا تو رانا کسی رپورٹ کے مانند پوچھ گیا۔ ابھی تو کچھ خاص نہیں، کوئی میٹنگ ہے کیا؟ ایبک نے رانا سے پوچھا۔ جی 3 بجے آپ کی میٹنگ جلال سنس کے ساتھ، اس کے بعد 6 بجے آپ نے ڈنر میٹنگ میں جانا ہے، ٹیب سے ایک ایبک کا شیڈول دیکھتے ہوئے رانا نے بتایا۔ ایبک جواب دینے کی بجائے علیزہ کو دیکھ گیا، جو ٹرے ٹیبل پر رکھتی چلی گئی تھی۔ بریانی کی خوشبو پورے آفس میں پھیلی۔ ایبک نے رانا کو گھورا، جو چپ تھا۔ تبھی رانا کے نمبر پر کال آئی، جس کو اٹھا گیا تھا۔ رانی، باہر آؤ جلدی، حمزہ کے بات سنتا رانا کال کٹ کر گیا۔ میں ابھی آیا ایبک، رانا کہہ کر یہ جا وہ جا۔ ایبک نے رانا کی پھرتی دیکھی اور پھر پورے آفس میں پھیلی بریانی کی خوشبو۔ بھوک تو اسے لگی ہوئی تھی، تبھی بنا تردد کے ایبک بریانی کھانے لگا، جو وہی ذائقہ لیے ہوئی تھی جیسے اس کی پھوپھ بناتی تھی۔ ایبک رغبت سے بریانی کھانے لگا، ساتھ شامی کباب اور سلاد نے لطف دوبالا کر دیا تھا۔ آفس کے دروازے کو تھوڑا سا کھولے، حمزہ اور ریان اپنے بھائی کو بریانی کھاتا دیکھ کر خوش ہوئے، پھر آرام سے دروازے کو بند کرتے آفس سے نکل گئے۔ 15 منٹ بعد علیزہ بریانی کھانے کو آفس میں آئی، مگر خالی ٹرے دیکھتی منہ بنا گئی، پھر پاؤں پٹکتی علیزہ ٹرے کو اٹھائے باہر آئی۔ کیا ہوا علیزہ؟ رانا کے پوچھنے پر علیزہ بولی۔ سر نے ساری بریانی کھا لی۔ وٹ؟ رانا نے حیرت سے کہا، جس پر علیزہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اب بریانی تو نہیں تھی۔ رانا مسکرا کر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس وقت وہ کدھر ہے؟ نظر رکھو پھر، جب بھی کچھ ہو تو بتاؤ مجھے، رفیق چنچوا نے کہہ کر کال کٹ کی اور وائن کا سپ لے گئے۔ سر پر آتی کال رفیق چنچوا پھر سے اٹھا گیا تھا، جو اس کے سپلائر سے تھی۔ کہو۔ وائن کا سپ لیتے رفیق چنچوا نے کال پک کرتے ہوئے کہا۔ آگے سے جو کہا گیا اس سے رفیق چنچوا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ حرام خورو، میں نے تم لوگوں کو اتنا عرصہ کھلایا پلایا تھا، اس لیے کہ جب مجھ پر برا وقت آئے تم سب منہ موڑ لو۔ سالو، دیکھنا کیا حال کرنے میں تم لوگوں کا، غصے سے کہتے رفیق چنچوا نے کال کٹ کی، پھر وہ وائن کا سپ لے گیا۔ کیا ہوا؟ سب نے ساتھ چھوڑ دیا تمہارا؟ ایسا ہی ہوتا ہے اور ہوگا بھی۔ کوثر بیگم کی بات پر رفیق چنچوا دانت پیس گیا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، اپنی اوقات مت بھولو، ابھی بھی مجھ میں دم ہے کہ میں تیری دلالی کر سکوں۔ تو کیا ہوا اگر ان لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ تو کس کھیت کی مولی ہے بھلا؟ چیئر سے اٹھتے ہوئے رفیق چنچوا سر سے پاؤں تک خلیج نظروں سے دیکھتا کوثر بیگم سے کہہ گیا۔ اپنی تسلیل پر کوثر بیگم اپنا سر دوسری طرف کر گئی۔ کیوں کروں پھر تیری دلالی؟ ایک بار پھر سے، کوثر بیگم کے پاس آتے پیار سے رفیق چنچوا نے کہا۔ بنا جواب دیے کوثر بیگم جانے لگی کہ رفیق چنچوا نے بازو سے پکڑتے درشتی سے کوثر بیگم کو اپنی طرف کھینچا، جو مڑتی ایک زوردار تھپڑ رفیق چنچوا کے گال پر رسید کر گئی۔ سالی کمینی! غصے سے رفیق گال پر ہاتھ رکھتے بولتا آگے ہوا کہ کوثر بیگم خود کو رفیق کے پہنچ سے دور کرتی تیز لہجے میں بولی، بلکہ چیختی ہوئی بولی۔ کوثر بیگم کی آواز پورے چنچوا ولا میں گونجی، جہاں آج سے پہلے ان کی سسکیاں گونجتی تھیں۔ بس رفیق چنچوا، بس، بہت کر لیا تمہارے لیے خود کو قربان۔ کس شے کا غرور ہے تمہیں؟
کیا کرنا ہے اس پیسے کا جب یہ پیسے تمہیں 2 پل کا سکون نہ دے سکیں؟ تم نے جب جب کہا میں نے وہی کیا، تمہاری خاطر اپنے چچا جیسے باپ سے منہ موڑا، اپنے بھائی کی عزت تک نیلام کر دی، پھر بھی تمہارا دل نہ بھرا کہ تم نے اس پیسے کے لیے اپنے ہی بھائی کو مروا دیا، میری بہن تک کو کھا گئے تم۔ کس چیز کا اتنا مان ہے تمہیں؟ تمہاری مار کھا کھا کر میں تیرے لیے ہی بزنس لاتی رہی، تمہارے وہ 2 ٹکے کے بندے میرے جسم تک نوچ لیتے تھے اور تم میری حالت پر ہنستے تھے، میں تب تک چپ رہی۔ شاید یہی ہونا چاہیے مجھ جیسی عورت کے ساتھ جو شادی سے پہلے کسی مرد سے تعلق بناتی ہے، اپنے خاندان کی عزت کو پاؤں تلے رون دیتی ہے، مگر اب نہیں رفیق چنڈوا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی، مجھے طلاق چاہیے تم سے۔ اپنے آنسو صاف کرتی کوثر بیگم مضبوط لہجے میں تو مجھ سے طلاق لے گی؟ کیا فائدہ طلاق کا؟ تجھے کون قبول کرے گا؟ پورے شہر میں تیرے چرچے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیا کیا کرتی تھی۔ ہنستے ہوئے رفیق چنڈوا نے کوثر بیگم کی طلاق والی بات پر کہا، باقی باتوں پر اس نے دھیان نہ دیا۔ تمہارا سر درد نہیں ہے یہ؟ کوثر بیگم کہتی جانے لگی کہ رکی، وجہ پاؤں کے پاس گرتا وائن کا گلاس تھا جو گرتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ کوثر بیگم وائن کے چھینٹوں سے بچنے کو پیچھے ہوئی۔ تجھے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، سنا تم نے؟ یہ طلاق کا خناس تیرے دماغ میں تیرے چہیتے نے ڈالا ہوگا، اسے تو میں دیکھ لوں گا، بہت جلد اس کا انجام طے ہے۔ رفیق چنڈوا کی بات پر کوثر بیگم پلٹی۔ یہ وقت طے کرے گا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، مضبوط لہجے میں کہتی کوثر بیگم اپنے کمرے میں آتی دروازہ بند کرتی اس سے لگ گئی۔ آنسو آنکھوں سے بہتے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ کوئی رشتہ نہیں بن سکا صاحبان، کب پتہ چلا کہ زندگی ہے کہاں، میرے چاروں طرف پھیلتی آگ تھی، راکھ ہے اڑ چکی، رہ گیا ہے دھواں، منزلوں کو کہاں چھو سکے کوئی راہ، ایک پل کی خوشی اور دکھ بے پناہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پاپا کیا سوچ رہے ہو آپ؟ فاطمہ کی آواز پر ثاقب چوہان سوچوں سے نکلتے بولے۔ کچھ نہیں، آپ بتاؤ پیپرز کی تیاری کیسی ہے؟ بہت اچھی، عمل ہماری مدد کر رہی ہے، فاطمہ چہک کر بولی۔ ثاقب چوہان مسکرا کر، پاپا کیا میں پیپرز ہونے تک شاہ ولا رک جاؤں؟ فاطمہ کے پوچھنے پر ثاقب چوہان نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سراسر اپنی ماں کی پرچھائی تھی۔ رک جاؤ فاطمہ، بس اتنا یاد رکھنا کہ وہ گھر اب تمہارا سسرال بھی ہے، کچھ ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے۔ ثاقب چوہان نے دبے لفظوں میں فاطمہ کو آگاہ کیا، جس کو سنتی فاطمہ رسانیت سے سر ہلا گئی۔ یقین کیجیے پاپا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فاطمہ کے کہنے پر ثاقب چوہان مسکرا گئے۔ مجھے یقین ہے تم پر اور حمزہ پر۔ جاؤ جانے کی تیاری کرو، میں چھوڑ کر آتا ہوں، اس بہانے عمل کے ہاتھوں کی چائے بھی پی لوں گا۔ ثاقب چوہان کے کہنے پر فاطمہ شرارتاً بولی، وہ تمہیں کب کی کر چکی ہوں پاپا؟ کوئی حال نہیں، چلو اب، اپنی کیس اٹھاتے ہوئے ثاقب چوہان نے کہا۔ فاطمہ مسکراتی اپنے پاپا کے پیچھے چلتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رشیدہ، تم نے میم کو جوس دیا تھا؟ رانا کے پوچھنے پر رشیدہ کان سے فون لگاتی باہر دیکھنے لگی۔ جی صاحب جی، پلا دیا تھا، وہ اپنے کمرے میں ہے، رشیدہ کے بتانے پر رانا نے پوچھا۔ گڈ، اور کھانا کھایا اس نے؟ نہ صاحب جی، کہتی کہ بھوک نہیں ہے اسے، میں نے بہت اصرار کیا مگر انہوں نے غصے سے دروازے کو بند کر دیا تھا، میں کھانے کی ٹرے لیے نیچے آ گئی۔ رشیدہ کے بتانے پر رانا اپنا لب کاٹ گیا، ایک تو وہ ڈوز، اوپر سے عائزہ کا کھانا نہ کھانا۔ اوکے، رانا کہہ کر کال کٹ کر گیا۔ علیزہ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی فائل رانا کو لا کر دی، جس کو لیے وہ ایبک کے آفس آیا۔ رانا، رفیق چنڈوا کی کمپنی کے شیئرز کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اب؟ لیپ ٹاپ پر کام کرتے بنا نظر اٹھائے ایبک نے پوچھا، جس پر رانا فائل ٹیبل پر رکھتا اپنی ٹیب اوپن کر گیا۔ جب سے سپلائرز کا رابطہ ٹوٹا ہے تب سے رفیق چنڈوا کی کمپنی میں کام نہ ہونے کے برابر ہے کیا؟ ٹینڈرز پر ٹھیکیداروں نے قبضہ کر لیے، اس کے بعد سے 50% تک لاس ہو چکے اب تک، تمام انویسٹرز نے اپنے شیئرز واپس نکالنے شروع کر دیے ہیں، کچھ ہی دنوں میں یہ کمپنی ڈوب جائے گی۔ رانا کے بتانے پر ایبک اپنی چیئر سے ٹیک لگاتا پوچھ گیا۔ رانا، کیا رفیق چنڈوا نے جنڈوا ولا بینک میں گروی رکھوایا تھا؟ جی، آپ نے نکاح کے بدلے جو پیمنٹ رفیق چنڈوا کو دی تھی، رفیق چنڈوا نے بینک کا لون پے کر کے اپنا ولا چھڑوا لیا تھا، مگر ڈوبتے بزنس کو دوبارہ سے سہارا دینے کو اس نے کل ہی جنڈوا ولا دوبارہ سے گروی رکھ دی ہے۔ رانا کے بتانے پر ایبک کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ رانا، رفیق چنڈوا نے ہماری دی گئی کتنی پیمنٹ نکالی ہے بینک سے؟ تقریباً 10 کروڑ، 1 ارب میں سے ابھی تک 10 کروڑ نکالنے پر ایبک مسکراتی ہے۔ رانا، اس اکاؤنٹ کو فریز کروا دو تاکہ رفیق مزید رقم نہ نکلوا سکے، اور جتنا جلدی ہو سکے جنڈوا کمپنی کے سارے شیئر سستے داموں میں خرید لو، مگر کسی کی مدد سے۔ ایبک نے رانا کو بریف کیا، جس کو سمجھتے رانا جانے لگا کہ رکا۔ عائزہ میم نے کھانا نہیں کھایا اور اب پچھلے چند دنوں سے ولا بھی نہیں گیا، جب بھوک لگے گی کھا لے گی، اسے رہنے دو اس کے کمرے میں بند۔ بچوں کا بتاؤ، وہ سب کیسے ہیں؟ ایبک نے بے تاثر کہا، جس پر لب بھینچتے رانا نے بتایا، وہ سب ٹھیک ہیں سر، امل میم کی مدد سے پیپرز کی تیاری کر رہے ہیں، فاطمہ میم بھی ادھر ہی ہیں، دائی اماں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہوتی ہیں، جبکہ سارا ولا امل میم کے انڈر۔ خاموشی سے سب سنتا ایبک رانا کے رکنے پر اسے کچھ کہہ گیا، جس کے پہلے رانا کو حیرت ہوئی، پھر بعد میں سر ہلاتا آفس سے نکل گیا۔ آج دل کیا کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کروں، تصور میں کسی سے مخاطب ہوتے ہوئے ایبک نے بولا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
حمزہ، ریان اور فاطمہ پیپر دینے کو تیار ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ دائی اماں تینوں پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی، وہیں عمل دل میں پتھر رکھ کر ان کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کیا خبر تھی اسے کہ اس کی محنت اس سال رائے گاہ جانے والی تھی؟ کتنی محنت کی تھی اس نے اس ڈگری کے لیے، مگر اب وہ کہاں تھی؟ کیا تھا اس کا فیوچر؟ چلو اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے تم سب کو۔ 8:30 بجتے دیکھ کر دائی اماں نے رغبت سے ناشتہ کرتے حمزہ، ریان اور فاطمہ سے کہا، جو سر ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھے۔ کامیاب رہو تم سب۔ دائی اماں نے سب کو پیار دیا۔ عمل نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے تینوں کو دیکھا، پھر اپنے آنسو صاف کرتی بولی، میری محنت کو رائے گاہ مت ہونے دینا۔ فاطمہ آگے ہوتی عمل کے گلے لگی۔ عمل نے اسے خود میں بھینچا۔ ہم تمہارے لیے کچھ نہ کر سکے عمل، معاف کر دینا پلیز۔ عمل کی بات پر فاطمہ کی بات پر عمل سے الگ ہوتی کہہ گئی، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، سچ کہہ رہی ہوں میں۔ اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے، فی امان اللہ۔ عمل کے کہنے پر حمزہ جو کچھ کہنے لگا تھا چپ کر گیا، پھر تینوں چلے گئے۔ عمل نے ٹیبل صاف کیا اور کچن کا رخ کیا۔ میرے چاروں طرف پھیلتی آگ تھی، راکھ ہے اڑ چکی، رہ گیا ہے دھواں، منزلوں کو کہاں چھو سکے کوئی راہ، ایک پل کی خوشی اور دکھ ہے بے پناہ۔ کچن صاف کر کے عمل نے لاؤنج صاف کیا، پھر سب کے دھونے والے کپڑے لیے لانڈری روم میں چلی گئی۔ پیچھے سے سوٹ بوٹ پہنے، ہاتھ میں بیگ اور فائل اٹھائے پروفیسر آصف اندر آئے، جن کا استقبال دائی اماں نے کیا۔ وعلیکم السلام اماں، میں پروفیسر آصف ہوں، ایڈمائر کالج سے آیا ہوں، مجھے وہاں کے ڈین نے بھیجا یہاں عمل شفیق کا پیپر لینے۔ وہ کدھر ہیں؟ پروفیسر آصف کی بات سنتی دائی اماں نے حال ہوتی عمل کو پکار گئی، عمل بچی ادھر آؤ ذرا۔ عمل کپڑے رکھتی فوراً سے ہال میں آتی اور اپنے اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر آصف کو دیکھتی رکی۔ دائی اماں نے عمل کا آنا اور رک جانا دیکھا تھا تو اس کے پاس آتی سر پر ہاتھ رکھتی پیار سے بولی، عمل بچی، یہ تمہارے ٹیچر آئے ہیں تمہارا پیپر لینے کو۔ عمل نے حیرت سے دائی اماں کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ دائی اماں نے عمل کا ماتھا چوما اور رشیدہ کو آواز دی، جو کچن سے باہر آتی رکی، جاؤ رشیدہ، جوس لاؤ عمل کے ٹیچر کے لیے، مگر اس سے پہلے کاپی پینسل بھی۔ جاؤ، عمل بچی نے پرچہ دینا ہے ابھی۔ رشیدہ سر ہلاتی حمزہ کے کمرے سے پین لے آئی تھی۔ بیٹھو عمل۔ سر آصف کے کہنے پر عمل بیٹھ کے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا تبھی چپ تھی۔ سر آصف نے اسے پیپر دیا، جس کو تھامنے سے پہلے دائی اماں نے کچھ پڑھ کر عمل پر پھونکا، پھر اس کا ماتھا چوما۔ میں نے کھانا رشیدہ کے ساتھ بنوا لوں گی، تم اپنا پرچہ دو۔ دائی اماں کے کہنے پر عمل سر اس بات میں ہلاتی سر آصف کی جانب متوجہ ہوئی، جو اسے دیکھتے مسکرا کر تھے۔ یہ شروع کرو آپ، پیپر دیتے سر آصف نے کہا، جو الحمدللہ کہتی عمل تھام کر حل کرنے لگی۔ پیپر تو اسے آتا تھا، حمزہ، ریان اور فاطمہ کی مدد جو اس نے کی تھی۔ 2 گھنٹے بعد عمل نے پیپر سر آصف کو دیا، جس کو اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے سر آصف نے کہا، ڈیٹ شیٹ میں نے رکھ دی ہے، اب سے عمل آپ ادھر سے ہی پیپر دو گی، خوش رہو۔ ٹیبل پر رکھی ڈیٹ شیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سر آصف عمل کو دعا دیتے چلے گئے۔ پیچھے عمل دائی اماں کے گلے لگتی روتی، اس کے ظالم دیو نے اسی کی خوشی دیکھ کر اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پیپر دینے کے بعد حمزہ، ریان اور فاطمہ واپس آئے تو کچن سے آتی دم کیما کی خوشبو سے ان کی بھوک جاگی۔ تینوں کچن میں گھسے، جہاں عمل کے چہرے پر رقص کرتی خوشی تھی۔ تینوں نے حیرت سے عمل کو دیکھا، جو اب ہاٹ پاٹ میں روٹیاں رکھ رہی تھی۔ لگتا ہے اس نے پیپر نہ دینے کا کچھ زیادہ ہی صدمہ لے لیا، تبھی مسکرا رہی ہے۔ حمزہ کے کہنے پر ریان اس کے سر پر چپت لگاتا کچن میں آیا۔ کیسی ہوں عمل؟ میں بہت اچھی ہوں، عمل ریان کو دیکھتی ٹھہک کر بولی۔ لہجہ ویسا ہی تھا جو اس کا خاصا تھا۔ جب عمل ان سے ملتی، اس خوشگوار تبدیلی پر حمزہ اور فاطمہ ریان کے برابر آئے، جس کو دیکھتی عمل نے پوچھا، کیسا ہوا تم سب کا پیپر؟ اور حمزہ، تھیوری کی تم نے؟ ہمارا پیپر اچھا ہوا ہے، تم بتاؤ اس خوشی کا کیا راز ہے؟ ریان نے عمل کا لہجہ ہضم کرتے پوچھا، مگر اس کے بعد ہی حمزہ نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ تھیوری آئی تھی پیپر میں؟ کیونکہ میں نے بھی پیپر دیے، عمل کہتی کھانے کی ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ پیچھے وہ تینوں صدمے میں تھے۔ عمل نے یہی کہا نا کہ اس نے پیپر دیے؟ حمزہ نے ریان اور فاطمہ سے پوچھا۔ ہاں، کہہ تو یہی رہی تھی، گال پر ہاتھ رکھتی فاطمہ بولی۔ پھر تینوں باہر بھاگے، جہاں ڈائننگ پر عمل ان تینوں کا کھانا لگا چکی تھی۔ عمل، تم نے کہا کہ تم نے پیپر دیے، ریان نے پوچھا، جس پر عمل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پر کیسے؟ تم کالج تو نہیں گئی پھر؟ فاطمہ کے پوچھنے پر عمل تینوں کو مزید پریشان کیے سب بتاتے چلی گئی، جس کو سننے کے بعد تینوں نے عمل پر ہلہ بول دیا۔ پورے شاہ ولا میں عمل کا کہکہا گونجا، ساتھ ہی حمزہ اور ریان کا خوشی سے ڈانس کرنا تو فاطمہ کا تالیاں بجانا۔ دائی اماں اپنے بچوں کی خوشی دیکھ کر نہال تھیں، ساتھ ہی دعا گو بھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔